बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आजकल एक फ़ोटो डिप्लोमेसी शुरू कर रखी है। कभी वो जीसस क्राइस्ट के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और ऐसी तस्वीर लगा देते हैं कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाती है। कभी वो रॉबिन हुड बन जाते हैं, काली ऐनक लगाते हैं, हाथ में बंदूक पकड़ लेते हैं और वो तस्वीर पोस्ट कर देते हैं। और अब उन्होंने एक गोताखोर के अंदाज में पानी के अंदर अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर दिया, जिसमें वो ऐसा लगता है शो ये कर रहे हैं कि शायद मैं आबनाए हुरमुज़ में मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की वो जो तस्वीरें पोस्ट करते हैं, इसका क्या मकसद है? क्या वो कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग करते हैं, कोई सियासी पैगाम देते हैं, या वो अपना मजाक बना रहे हैं? अब काफ़ी दिनों के बाद हमें अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ जो कशीदगी कम होती हुई नज़र आ रही है, और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में जो एक ईरान का जो बहरी जहाज़ था उसका अमला गिरफ़्तार था, अमेरिका ने उसको रहा कर दिया, पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान से वो लोग जो हैं ईरान वापस पहुंच चुके हैं, और जो ये जहाज़ था जिसका नाम था MV तोशका, तो ये भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और ये भी अब ईरान को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसके बावजूद जो आलमी मंडी है उसमें तेल की कीमतें कम नहीं हो रही। और यहाँ पे ये पहलू जो है वो एक बड़ा अहम है कि ये दो मुल्कों के दरमियान एक लड़ाई है, लेकिन इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि सारी दुनिया के लिए तेल की कीमत एक ही है, लेकिन बांग्लादेश, इंडिया और कुछ दीगर ममालिक जो हैं साउथ एशिया के, वहाँ पे तेल इतना महंगा नहीं है। पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है? क्या ये हमारे ह्यूमन राइट्स मुतासर नहीं हो रहे? तो कुछ ऐसे मामलात हैं, इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल भी हैं। उन पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ, और जनाब शफ़क़त अब्बास अवान साहब, वकील भी हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये जो एक सूरत हाल है आबनाए हुरमुज़ में, तो ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं आज से जो जहाज़ फंसे हुए हैं उनको फैसिलिटेट करने का आगाज़ करूंगा। ख्याल था कि आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन कम नहीं हुई। लेकिन एक सवाल बड़ा आम है, आपको भी शायद ये सवाल पूछा होगा लोगों ने, कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे इस वक्त आजकल पेट्रोल की कीमत जो है वो 399 रुपीज़ है, तकरीबन 400 रुपये, और भारत में ये है 96 रुपये 72 पैसे इंडियन करेंसी में, और पाकिस्तानी करेंसी में ये बनते हैं 284 रुपये 28 पैसे। बांग्लादेश में 135 टका, जो पाकिस्तान में बनते हैं 306 रुपये 71 पैसे। तो इंडिया भी उसी रेट पे तेल ख़रीद रहा है, बांग्लादेश भी उसी रेट पे तेल ख़रीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इतना महंगा तेल क्यों ख़रीदना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाह, अमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दुनिया का कह लें 20% जो पूरी तेल की तरसील है या जो क्वांटिटीज़ हैं वो पास थ्रू होती हैं आबनाए हुरमुज़ से। और ये चीज़ जब ये 2 माह पहले जंग शुरू हुई तो उधर से अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में किस तरह जो है कितने 100 या कितने मैनीफोल्ड जो है इंक्रीज़ आई US डॉलर में पर बैरल के हिसाब से। दुनिया पूरी जो है वो तड़प उठी इस मामले पे। और फिर जहाज़ों की आमदोरफ्त के मामले पे आपने देखा कि पाकिस्तान को जहाज़ मौसूल हुए, कुछ सेफ़ पैसेज हुआ पाकिस्तान बेयरिंग फ्लैग्स के जो शिप्स थी उस हवाले से। लेकिन उसके साथ जो एक हिजानी की कैफियत है वो अभी भी कायम है, क्योंकि ये आज की बात नहीं, ये पिछले 2 माह में उठा के देख लें, ये कीमतें फ्लक्चुएट हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, और ज़्यादातर तो इसकी इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की अब बात करें तो हम फ़िल वक्त एक बड़े स्ट्रिक्ट IMF प्रोग्राम में हैं, और हमारा कंपैरिजन जो है भारत और बांग्लादेश के साथ उस हवाले से बनता नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान अपना 85% जो हमारी जो पेट्रोलियम नीड्स हैं वो हम इंपोर्ट के तेल से तमाम तर मामला करते हैं। और इसके साथ साथ जो टैक्सेस हैं वो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, जो लेवीज़ हैं उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान में ज़्यादा हैं इन ममालिक के मुकाबले में। लेकिन उसके साथ ये भी बात ये है कि बांग्लादेश और भारत जो हैं उनका एक फिस्कल रूम जो है या वो क्रॉस सब्सिडीज़ जो हैं वो उसके साथ प्ले कर सकते हैं, हम इतना वो नहीं कर सकते। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, माहिर माशियात नहीं हूँ, लेकिन कुछ जो थोड़ी बहुत समझ बूझ है मुझे इस मामले पे, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी इंक्रीज़ आया
اس میں جتنا کم سے کم انکریز ہو سکتا تھا وہ پاس آن کیا. حکومت نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہیں ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو وزیر اعظم نے اور پھر صوبوں نے بھی یہ اپنا شیئر اس میں ڈالا. تو یہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ضرور دی فری ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, موٹر بائکس کے حوالے سے 100 روپے پر لیٹر کے حوالے سے. تو اس میں ہم نے جو بیسٹ پاسبل میجرز ہو سکتے تھے وہ ہم نے لیے. لیکن اب امید ہے کہ ہمارا ایک ثالثی رول بھی ہے, اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہوگا, جس میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوں گی انشاءاللہ. اس کا بینیفٹ عوام تک پاس آن بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آج کی یہ خبر ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ 8 کروڑ جو ہے وہ لیٹر غالباً یا جو بھی جس کویت سے جو آ رہا ہے تو وہ بھی آ رہا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا. دیکھیں ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے نا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی فیول کاسٹ ہے, امپورٹ کاسٹ, وہ میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتاؤں گا لیکن وہ کم از کم جو ہے ابھی ہماری ریسنٹلی میٹنگ ہوئی کابینہ کی, اس میں بتایا کہ اتنا زیادہ ایکسپوننشیل انکریز آیا ہے اور اس میں ہماری جو ضرورت ہے اس میں بھی انکریز آیا ہے. تو ضرورت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ جب اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, باقی دیگر چیزیں ہیں, تو عوام کو بھی تھوڑا سا اس میں خیال کرنا چاہیے کہ جب یہ ایک دنیا پوری کی صورتحال ایسی ہے تو پھر تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. جی شوکت عوان صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں عوام کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ اتنا تیل نہ استعمال کریں؟ دیکھیں جی, عوام میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایکسٹرا ویگنٹ ہے. ہر بندہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. ان کی جو یہ دور حکومت ہے پچھلے 4 سال کا, اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ خام خواہ میں پیٹرول ضائع کر رہا ہوگا. مجبوری ہے, کسی نے کہیں جانا ہے تو وہ اس نے جانا ہے, ادروائز تو ایسی صورتحال نہیں ہے. باقی یہ جتنے ٹیکسز اور لیویز یہ انہوں نے ملک ہی اسی پہ چلانا ہے نا, کہ پیٹرول پہ ڈیزل پہ لیوی لگا کے بجلی مہنگی کر کے, چالان جو ہیں وہ 5-5 ہزار, ایک بیلٹ نہیں لگائی آپ نے تو اس کا لے کے, اگر اسی پہ آپ نے ملک چلانا ہے تو میرے بھائی تو پھر بتا دینا کہ آپ فیل ہیں, آپ سے نہیں یہ ہو رہا. کوئی اور پالیسی اگر آپ کے پاس ہے, کہیں سے انویسٹمنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے, کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, کوئی ایسا صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ لیویز لگا کے, ٹیکسز لگا کے اور بے جا ٹیکسز لگا کے آپ کب تک اس غریب جو لوگ ہیں ان کا خون نچوڑیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 2-4 ماہ جس طرح چل رہے ہیں معاملات, اتنا بڑا کولیپس اللہ نہ کرے آنے والا ہے کہ اب تو روٹی کے کولیپس آنے والا ہے. جی, دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے اور پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کولیپس آنے والا ہے. میں نا اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا کہ ہمارا کیا رول تھا اور کیا رول ہم نے پلے کیا, وہ نہیں میں کرتا کہ اب میں یہاں پہ کہوں کہ ہم نے امریکہ کی اتنی بڑی مدد کر دی, جو وہ چاہتا تھا ہم نے اس کے لیے پورا رول پلے کیا ہے. چلیں وہ میں بات نہیں کرتا. تو سیز فائر کا فائدہ صرف امریکہ کو ہوا ہے, ایران کو نہیں ہوا. جی, امریکہ کی ضرورت تھی, اور جو امریکہ کی ضرورت ہوئی, جس مطابق ہمیں کہا گیا, ہم نے اس کے مطابق پورا عمل کیا ہے اور ہم نے پورا کام کیا ہے میر صاحب. لیکن ان پاکستانی جو 25 کروڑ ہیں ان کا بھی سوچ لیں. آپ دنیا کے بے شک معاملات میں دخل اندازی بھی کریں اور جو بہتری ہوتی ہے اس میں کریں, لیکن ان 25 کروڑ کا کیا قصور ہے؟ آپ ان پہ حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں, تو ان کے لیے کوئی آپ وے آؤٹ تو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس ملک کو لے کے کیسے چلنا ہے. کوئی پالیسی بتا دیں, کوئی ایسی چیز بتا دیں جو آنے والے دنوں میں آپ بہتر کریں گے. میر صاحب, آپ زراعت, صنعت, کوئی اسمال انڈسٹری یا کوئی لارج سکیل ہے, کوئی ایک چیز بتا دیں مجھے جو بہتر ہوئی ہے. اچھا ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک چیز بتا دیں جو بہتر ہوئی. جی بتائیں جی عقیل ملک صاحب, کون سی چیز, کوئی ایک چیز بتا دیں. ایک سے زائد چیزیں بہتر ہوئی ہیں. دیکھیں جو ٹاپ پہ ہوئی ہے وہ بتا دیں. میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں آپ کو اگر بتاؤں تو. آپ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جو مواقع ہم نے یہاں پہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے EU پاکستان بزنس فورم ہوا, وہاں پہ جس قسم کی کمپنیز آئیں, لیکن وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کہاں پہ؟ ادھر تیل دیکھیں نا کتنا آ رہی ہیں نا چیزیں, آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. ہاں, اگر یہ اس طرح کی پالیسی چاہیں کہ انڈے ہوں گے, انڈوں سے مرغیاں ہوں گی, مرغیوں سے پھر بچے ہوں گے, پھر انڈے ہوں گے, یا 50 روپے لیٹر تو یہ تو پالیسی بڑی زبردست ہے کہ انڈے ہوں گے, اس میں سے وہ جن کے بچے نکلیں گے, بچے جو ہیں ان کو وہ بڑے ہوں گے, آپ ان کو بیچیں گے. یہ پالیسی ملک کا ایک سابق وزیر اعظم دے رہا تھا اپنے ٹائم پہ. میر صاحب, آپ یہ گوبر ٹیکس لگائیں, یہ سولر ٹیکس لگائیں, ٹھیک ہے, ہمیں انڈے مرغی ہم ہی نہ دینے دیں لوگوں کو. نہیں, آپ انڈے مرغیاں ضرور کریں, لیکن کم از کم اس نیشنل لیول کی پالیسی جب آپ نے قوموں کو آگے لے کے جانا ہے تو کم از کم یہ پالیسی نہ دے جو کہ ہر گھر میں ہر انسان کو پتہ ہے. مرغیاں, انڈے, بچے یا بچے یا کٹے, جو بھی پالیسیز ہیں. ایک کانفرنس ہوئی تھی 1 سال پہلے, یہاں پہ بہت سارے فارن انویسٹر منگوائے گئے تھے. یہ سب آپ کو تو پتہ ہی ہے.
مجھے بتا دیں کہ ان میں سے کسی ایک سنگل بندے نے بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے؟ امیر صاحب کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ میں بھی کچھ لوگوں کو جانتا تھا اس میں سے. وہاں کے مزدور پکڑ کے آپ یہاں پہ لے آئے ان پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ فارنر ہمارے پاکستانی جو فارن ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور یہ انویسٹمنٹ کریں گے. ان کے ٹکٹ بھی آپ نے بھرے, ان کے خرچہ بھی آپ نے کیا, انہوں نے کیا انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنی تھی؟ یہ کہانیاں بند کریں. مجھے بتا دیں کہ آپ پچھلے 4 سالوں میں آپ کا ایک ہی نعرہ لے کے آئے تھے نا کہ جی انویسٹمنٹ, ملک ڈوب رہا ہے اور معیشت جو ہے تباہ ہو گئی ہے اور ہم نے ملک ٹھیک کرنا ہے. تو نہیں, ہمارے دور میں 6 پہ تھی جی ڈی پی ملک جو ہے, اور یہ ریکارڈ ہے میر صاحب کہ ایک سال میں جی ڈی پی ہے وہ 6 پہ چلی گئی, کرونا میں 0.9 پہ آئی ہے اور پھر وہ 6.2 پہ چلی گئی ہے اسی ایک سال کے اندر اندر. یہ پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ ہے. اس وقت آپ نے حکومت جو ہے وہ ہتھیا لی, اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا ان 4 سالوں میں؟ مجھے ایک سیکٹر بتا دیں جس سیکٹر میں پاکستان بہتر ہوا ہے اور جس میں ڈاؤن فال نہیں آیا. وہ زراعت ہو, وہ صنعت ہو, وہ کوئی بھی کاروبار ہو, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ ان 4 سالوں میں؟ ایک منٹ آپ ان کو اور بتانے تو جو قرضے تھے وہ 41 ٹریلین سے وہ 84 پہ چلیں. آپ مجھے ذرا بتائیں جی, کوئی ایک بتا دیں جس میں آپ نے سیکٹر جس میں آپ نے بہتری کی ہے. دیکھیں, مختلف سیکٹرز میں ریفارمز جو ہیں وہ حکومت انڈرٹیک کر رہی ہے. کوئی ایک سیکٹر میں آپ کو بتاؤں, فارمرز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, پنجاب میں بھی جو ہے جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں وہ دیے ہیں, اور ریولوشنائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. پنجاب کے کاشتکاروں کو آپ کہہ رہے ہیں ریولوشنائز کر رہے ہیں. دیکھیں, کسان کارڈ دیا, کسان کسان کارڈ ہے نا, میں اسی اسی میں بتا رہا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں جو ایک نیشنل لیول کی پالیسیز فلو ہو رہی ہیں مختلف جو فیلڈز ہیں اس میں, تو اس میں اس حوالے سے ہم دے رہے ہیں. انرجی سیکٹر میں دیکھیں, ہمارے ٹیکسیشن ریفارمز میں آپ چیزیں دیکھیں, مختلف جو ہیں آپ انڈسٹریز اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ریفارمز کریں. اور ریفارمز اگر یہ کہیں کہ اوور نائٹ وہ ٹرانسلیٹ کر جائیں, اور اوور نائٹ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم جادو کی چھڑی چلا دیں اور وہ اوور نائٹ چیزیں تبدیل ہو جائیں, نہیں. لیکن بہتری آئی ہے. آپ 1 سال کا موازنہ کر لیں, بلکہ 2024 سے ابھی تک کا موازنہ کر لیں چیزوں پہ, تو آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے گا. آج کی بات ہے نا, آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 2025 کی انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں رپورٹ پیش کیا. میں پوری رپورٹ تو نہیں پڑھ سکتا, میں اس کے کچھ آپ کو چیدہ نکات بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے 27ویں ترمیم پہ بڑی تنقید کیا ہے, لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 3 ماہ تک امتناعی حراست میں رکھنے کا اختیار دیا ہے, جو کہ غلط ہے. صدارتی منظوری ملنے کے بعد 41 قوانین جلد بازی میں منظور کیے گئے. ملک بھر میں 1155 پولیس مقابلوں میں 1696 مشتبہ افراد مارے گئے. ان میں زیادہ تر ہلاکتیں پنجاب میں ہوئیں, جہاں مجموعی طور پہ 826 پولیس مقابلوں میں 1128 افراد ہلاک ہوئے. خیبر پختونخوا میں 289, جبکہ سندھ میں 205 ملزمان جعلی پولیس مقابلوں میں مارے گئے. پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کی جیلوں میں 1,10,402 قیدی ہیں, جبکہ گنجائش ان جیلوں میں صرف 64,550 قیدیوں کی ہے. تحریک انصاف کی متعدد خواتین 9 مئی 2023 کے فسادات کے الزام میں زیر حراست ہیں. ان میں کینسر کے مریض میں مبتلا عمر رسیدہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں. جبری گمشدگیوں سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کو 273 نئے کیسز موصول ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلان کے باوجود پنجاب میں بلدیاتی انتخابات مقررہ مدت پر وقت پر نہیں ہوئے. ملک بھر میں 1 سال کے دوران 5 صحافی مارے گئے, 6 کو مقدمات, گرفتاریوں یا دیگر انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب میں اجتماعات کو محدود کرنے کے لیے متعدد بار دفعہ 144 نافذ کی گئی. حکام سیاسی کارکنوں کی نقل و حرکت اور شہری آزادی کو سلب کرتے ہیں. ہب میں کم از کم 64 کارکنوں کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا. 2025 میں خواتین پر تشدد میں 25% اضافہ ہوا. سال بھر میں 470 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئیں. بے روزگاری کی شرح 7.1 کے ساتھ 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 5 سے 16 سال کی عمر کے 2 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں, جو کہ آئین کے آرٹیکل 25A کی خلاف ورزی ہے. تو عقیل ملک صاحب, مجھے یاد ہے 2022 میں بھی ایسی ہی رپورٹ تھی جب, اور 2021 میں بھی ایسی ہی رپورٹ تھی HRCP کی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ایسی ہی رپورٹ آتی ہے, مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ایسی ہی رپورٹ آتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ آپس میں اختلافات بہت ہیں, لیکن HRCP کی رپورٹ میں آپ سارے برابر ہیں. اس میں ایک تو یہ رپورٹ بالکل آئی ہے, اور یہ 200 صفحوں سے زائد کی رپورٹ ہے. ساری میں اس کو مطالعہ نہیں کر سکا, لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ
اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ قانون سازی ہوئی ہے, کوئی 80 سے زائد آرڈیننس کوئی 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ پاس نہیں ہوئے, جو کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہوئے تھے. اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کی ہے, اور یہ بڑا نوٹ کرنے والی بات ہے, یہ فرق جان کے جینے کا جو ہے ہمیں جائزہ ضرور لینا چاہیے, اور یہ ضرور واضح طور پہ میں آپ کے سامنے بھی اور آپ کے ناظرین کے سامنے بھی رکھوں گا, اپنے بھائی شفقت عباس صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا, کیونکہ ہم دونوں وکیل ہیں. اس میں نوٹ کیا کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں, جو مائنورٹیز کی کمیشن کا قیام ہے اس حوالے سے, جو کہ ایک لانگ اویٹڈ سٹیپ تھا, انسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس کو دیے جانے کے حوالے سے, اور اسی طرح جو ہمارے کم عمر بچے بچیاں ہیں ان کی شادی کے حوالے سے, یا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے, اور اسی طرح انہوں نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, چاہے وہ انہیریٹنس میں ہو یا شادی کے حوالے سے ہو, یا انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو کہ ٹارگیٹڈ جو ویلفیئر انیشیٹیوز لیے گئے ہیں پروونشل لیولز پہ اور فیڈرل لیول پہ, وہ بھی ان چیزوں کو بھی سراہا گیا ہے. تو میرے خیال سے پی ٹی آئی میں اور ہم میں یہ فرق ضرور ہے کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو کہ درج شدہ ہیں اسی ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں, تو بالکل یہ فرق تو ہے. باقی چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں, ریفارمز ایک پروسیس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا یہ کام. اچھا اس میں ایک اور بھی دیکھیں نا, میری بھی تو بات سن لینا, اب جو مجھے سوال تو کرنے دینا, گستاخی معاف. جی جی شفقت عباس صاحب, کیونکہ آپ وکیل ہیں, اب 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت جو ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا کا قانون نافذ کرتی ہے صحافیوں پہ, اور 2025 میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے پیکا کے اسی قانون کو مزید سخت بنا کے صحافیوں پہ نافذ کر دیتی ہے. فرق کیا ہے دونوں حکومتوں میں؟ فرق یہ ہے کہ میرے صاحب میں پہلے بھی کئی پروگرام آپ کے بھی اور کہہ چکا ہوں اور پروگرامز میں بھی کہ ہماری پہلی دفعہ گورنمنٹ تھی, ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اور ہم نے اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. جو پیکا ایکٹ کا پریزیڈنشل وہ تھا آرڈر, وہ بھی بالکل غلط تھا, اور انہوں نے اس پہ جو مور سب کی اور اسمبلی سے وہ جو پاس کروایا ہے اس سے اور سخت, وہ اور زیادہ خراب ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی چوتھی یا پانچویں دفعہ گورنمنٹ ہے, ان کے جو الائز ہیں ان کی بھی 5 دفعہ وہ بھی یا 4 دفعہ وہ بھی گورنمنٹ کر چکی ہیں. اگر آپ 4 دفعہ کر کے پھر بھی یہی کر رہے ہیں تو پھر اس سے بہتر تو ہم تھے. ہمارے دور میں مجھے بتا دیں کتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے, ہمارے دور میں بتا دیں کتنی خواتین اس وقت جیلوں میں تھیں, اور رپورٹ آئی کہ جی یہ جو خواتین ہیں یہ جیلوں میں سیاسی قیدی ہیں. فریال تالپور ہوں گی, میں نہیں ایک آدھ دو کیسز ہوں گے, لیکن یہاں پہ ایک فریال تالپور, ایک مریم نواز اور 3-4 اور بھی تھیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو ایک مریم نواز تھیں یا نہیں تھیں؟ مریم نواز تھیں, غلط تھا. اگر فریال تالپور تھیں یا نہیں تھیں؟ جو بھی ہوا ہے وہ غلط تھا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط. میں کہتا ہوں جی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, لیکن ہماری 5% کو انہوں نے 100 سے ضرب دے دی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے دور میں کسی پولیٹیکل لوگوں پہ کیسز ہوئے ہیں 2-4, یہ تو نہیں ہے 2-4 خدا خوفی کریں شفقت بھائی. میں بات یہ ہے رانا ثناءاللہ, خواجہ سلمان, خواجہ سعد رفیق, ٹھیک ہے, اپنے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم نواز زرداری, آصف زرداری صاحب. دیکھیں میر صاحب یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ 10-15 لوگ ہوں گے, یہ 10-15 ہزار نہیں ہوں گے. میں یہ میرے بھائی کو بہت جلدی ہے نا, آج کل 10-15 ہزار, میں کہتا ہوں یہ 10-15 لوگ ہیں, ان پہ ہوئے ہیں کیسز, اور ان پہ بھی 2-4 کیسز ہو گئے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ 10-15 ہزار پہ 100 کیسز ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ابھی تو یہ کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ پہ FIR درج کی ہے کہ میں نے اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے پولیس والوں کو ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, اور میرے ساتھ وہ عمر اسلم ایک ایکس MNA, ان کے بھائی ایک MPA اور 4 میرے اور بھائی MP, ہم سب نے فائرنگ کی ہے. متعدد 3 FIR مجھ پہ دی ہیں پچھلے 1 ماہ میں. دہشت گردی. آپ گرفتار ہوتے ہیں پھر رہا ہو جاتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں پھر رہا ہو جاتے ہیں. اب میر صاحب میں گرفتار ہوتا ہوں اور رہا پھر ہونا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آپ باہر ہی رہیں, لیکن آپ بار بار گرفتار ہوتے ہیں. لیکن میر صاحب میں یہ مجھے اسمبلی سے باہر کرنے لگے ہیں. 2 مہینے کا مجھے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ 2 مہینے میں آپ اسمبلی سے باہر کریں گے, نہیں تو چپ کر جائے. تو میں نے چپ نہیں کرنی. آپ 2 مہینے بعد میں آپ سے ملوں گا, میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا. اچھا, اور اس لسٹ میں اور کون کون ہے؟ فی الحال تو میں ہوں جس کا. آپ اکیلے نہیں ہیں, دیکھیں نا اپنے آپ کو بنا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے اس لسٹ میں کون کون ہے. دیکھو کل ہی بنے نے بچ. میر صاحب میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگلے 2 مہینے میں نے تو نہیں ہونا, اور 4-5 میرے اور دوست بھی نہیں ہونے. ہاں اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے نام نہ لوں, پتہ نہیں وہ اپنا بتانا چاہتے ہیں یا نہیں. دیکھیں عقیل ملک صاحب, جی سر, یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ کچھ PTI کے MNAs, ایک خاتون بھی تھی اس میں,
ایک مرد بھی تھے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہوتے تھے اسی نہیں رہنا. نہیں میں تو کہتا ہوں دیکھیں میرا اوور اینڈ ابو ایز اے پولیٹیشین ایک ان کا جو پیٹی بھائی کا رشتہ ہے وہ بھی تو ہے, تو میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی جو ہے حوالے سے جو دیکھیں ممبرز ہیں ہاؤس کے, اگر وہ کوئی 62-63 والی معاملات پہ نہیں ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے, تو پھر ان کا رائٹ ہے وہ اس میں ہوں, اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ہاں یہ ایڈوائز ضرور دوں گا کہ وہ ڈیسک پہ آئین کی کتاب بجانے سے زیادہ مناسب ہے کہ ایک جو اچھی کنٹریبیوشن ہے بجٹ میں. پچھلی دفعہ دیکھیں 2 ان کے ایسے ممبرز ہیں 3 جنہوں نے زبردست قسم کی بجٹ کے اندر جو ہے میننگ فل کنٹریبیوشنز دیں اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہوئی کمیٹیز کے اندر بھی. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بجٹ کا سیزن آنے والا ہے, ٹائم آنے والا ہے جب سیشن ہوگا بجٹ کا, تو اس میں بالکل ضرور یہ اپنی جو دیکھیں اپوزیشن کا جو کردار ہے, جو اصل رول ہے وہ ادا کریں, بجائے اس کے وہاں پہ آ کے پلے کارڈز اٹھائیں, فلاں کو رہا کر دیں, فلاں کو یہ کر دیں, فلاں کو وہ کر دیں. اچھا میر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ پلے کارڈ اٹھانا یا بات کرنا کیا وہ اس کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں, کیا سابقہ ادوار میں نہیں ہوا ایسا؟ وکیل ہیں وہ اگینسٹ رولز آف بزنس آف پروسیجر ہیں. کیا یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے؟ عقیل ملک صاحب میں ابھی وہ فوٹیج چلا سکتا ہوں جس میں آپ کے جو ساتھی ہیں بہت سے کیبنٹ کے منسٹرز ہیں, اب وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے, تو انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں شہباز شریف کو رہا کرو. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دکھا دوں جو ہاؤس اچھا آپ یہ نہیں کہیں گے ہاؤس کے رولز ہیں نا, رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر, اس میں سب کو چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہو, جب آپ ہاؤس کے ممبر ہیں ہاؤس کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ روایت جو ہے نا یہ 90s سے چلتی آ رہی ہے. میں 92 کی اسمبلی مجھے یاد ہے, اس وقت غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے تو گو بابا گو کے نعرے لگتے تھے, ٹھیک ہے, پھر گو مشرف گو کے نعرے لگے پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے, پھر یہ لگتے چلتے جا رہے ہیں. میں بھی ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال میں بات کر رہے تھے, تو یہ بتائیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, کیونکہ آپ وزیر قانون و انصاف بھی ہیں, یہ جو ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں ایک بہت بلند و بالا عمارت ہے, 1 کانسٹیٹیوشن, ایک ہوٹل کے لیے زمین لی گئی تھی, عمارت ہوٹل بنانے کے لیے تعمیر ہوئی تھی, لیکن بعد میں پھر اس میں جو ہے اپارٹمنٹ بنا کے بیچ دیے گئے. تو اس پر آج ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے, لیکن جب اس کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے آپریشن رکوا کے کمیٹی بنا دی. لیکن اسی قسم کے آپریشن جب اسلام آباد کے رائٹ لیفٹ میں کسی گاؤں میں کسی پرانی بستی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی انکوائری کمیٹی نہیں بنتی. تو یہ قانون سب کے لیے ایک کیوں نہیں ہے؟ میر صاحب بالکل قانون ایک ہونا چاہیے اور سب کے لیے ایک برابر ہی ہونا چاہیے. اور میں بالکل کیونکہ آپ نے اسلام آباد کی بات کی تو میرا آج آپ کے شو پہ آنے سے پہلے میری نظر سے آپ کا وہ آرٹیکل گزرا ہے, آپ نے جو اپنا پورا وہ لکھا اس حوالے سے کہ فلاں جگہ جو ہے, میں کسی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں نے اس کو سرسری نظر سے پڑھا اور دیکھا, اور بالکل بات آپ کی درست ہے. میں اس بات پہ نہیں آپ کو چیلنج کر سکتا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور قانون چاہے وہ یہاں کی کوئی بلڈنگ ہو یا پاکستان کی اور پاکستان کے حوالے سے کہیں اور کوئی جگہ کیوں نہ ہو, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اس میں جو کمیٹی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے نہیں دیکھیں اس میں کمیٹی تشکیل دی ہے. میرے خیال ہے کہ کمیٹی بنانا جو ہے وہ اس لیے ایک زیادتی ہے کہ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. جس کمپنی نے یہ بلڈنگ بنائی ہے وہ کمپنی خود کہہ رہی ہے جناب کہ یہ ہم رہائشی اپارٹمنٹس نہیں بنائیں گے, یہاں پہ ہوٹل بنائیں گے. اسی طرح سی ڈی اے جو ہے اس کی 2005 کے ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس. سی ڈی اے جو اس میں کہہ رہی ہے جناب کہ یہ جگہ جو ہے یہ ہوٹل بنانے کے لیے, یہاں پر رہائشی اپارٹمنٹس نہیں بنیں گے. تو اس کے جواب میں پھر یہ جو کمپنی ہے اس نے بسم اللہ گروپ نے, نام دیکھیں بسم اللہ گروپ, تو اس میں یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے, غلط بیانی کی ہوئی ہے. میں کیونکہ مجھے وکالت کے دنوں سے یہ پوری پروسیڈنگز کچھ فریش ہیں, اور میں نے سپریم کورٹ میں اس کیس کی میں نے پروسیڈنگ سنی ہوئی ہیں, اور میں اس کو 2005 سے فالو کر رہا ہوں اس کیس کو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جب جس چیز کی بنیاد ہی قصور ان لوگوں کا نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے ادھر انویسٹمنٹ کی, قصور ان صاحب کا ہے جو ہر حکومت کو اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. کچھ حد تک یہ بات درست, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا مناسب سمجھتا ہوں, کیونکہ وکالت کے دنوں سے بھی مجھے کوئی 2-4 ایسے کیسز یاد آ رہے تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیسیجن یہ آیا جب, تو اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ نے ری انسٹیٹ کی لیز, تمام تر معاملہ وہ. دیکھیں ایک ہوتا ہے بونافائڈ پرچیزر وداؤٹ
वैल्यू या बोनाफाइड परचेज फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस, ये सिविल मामलात में, दीवानी मुकदमात में हम यूज़ करते हैं। आज जो प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, उन्होंने कहा कि मुतलका फोरम पे जाएं, मुतलका फोरम पे आप रिकवरी की प्रोसीडिंग्स जो भी मामलात कर सकते हैं। मकसद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में ड्यू डिलीजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि कोई भी ज़मीन ख़रीदनी है, कोई भी घर ख़रीदना है, कोई फ्लैट ख़रीदना है, उसकी जो लीगल पोजीशन है उस जगह की, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर के ममालिक में होता है। और यहाँ पे ये इस चीज़ को फ़रोग देने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पे जो लीगल चेक्स हैं उनको मजबूत बनाएं। लेकिन उसके साथ ये भी बात दुरुस्त है कि जिस तरह आपने कहा कि गलत बयानी जब शुरू दिन से की गई, जो इतना सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, उसकी बुनियाद ही अगर झूठ पे रखी गई और गलत बयानी पे रखी गई, तो वो स्टैंड फिर नहीं करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे शफकत अवान साहब सवाल है, ज़रा तल्ख, मैं आपको बार बार एक ही सवाल किए जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप लोगों के सियासी इख्तलाफात हैं आपस में, मुस्लिम लीग नून के और तहरीक इंसाफ के और पीपल्स पार्टी के, लेकिन ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग के रहायशियों की लिस्ट जब देखते हैं, इसमें आपकी पार्टी के लोग भी हैं, इनकी पार्टी के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें और भी बहुत से लोग हैं, हर शोबा है ज़िंदगी के लोग हैं, सारे एक हैं, अंदर से आप सब एक हैं। मेरे साहब इतने एक तो नहीं है, लेकिन कुछ 10% लोग होते हैं जो सबके साथ एक होते हैं, बाकी तो नहीं है एक। नहीं, लेकिन जब एक आम आदमी ये देखेगा लिस्ट 200-250 लोगों की, यार इसमें तहरीक इंसाफ भी है, इसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी, इनमें फ़र्क क्या है यार? मेरे साहब आप देखेंगे कि यानी कि सबको फायदा हुआ। मुझे वैसे नहीं पता इस लिस्ट का कि उसमें कितने लोग हैं। मैं सही अगर आप बुरा ना मनाएं, नहीं, तो आपकी पार्टी की जो हायर कमांड है वो मतलब मैं कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, उनकी फैमिली, लेकिन इतना मुझे पता है कि 2-4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। और आपकी पार्टी का एक ही आदमी काफी है। नहीं, एक जो सरे फहरिस्त है। मेरे साहब मेरी बात सुने, अगर एक पार्टी के 50 लोग हैं और एक के 2 हों तो फिर इतना क्वेश्चन तो हमें देना है। नहीं, वो जो एक नाम जो नाम नहीं लेना चाह रहे, वो मैं भी नहीं ले रहा, थोड़ा सा वो कह लें कि उस हवाले से उसमें वही नाम काफी है। देखिए ना, उसमें मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि तीनों पार्टियों के लोग हैं इसमें। सवाल ये पैदा होता है कि जब पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जो हैं, वो 5.5 करोड़ रुपये कह रहे थे कि मुझे 5.5 करोड़ में ये अपार्टमेंट दे दें, उनको नहीं दिया गया। आपकी पार्टी के रहनुमा को 1 करोड़ में दे दिया गया, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तो ये जो साहब हैं, ये सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत को इन्होंने जेब में नहीं डाला हुआ था, हर पार्टी की हुकूमत जेब में डाली हुई थी। ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ की पूरी हुकूमत इनकी जेब में थी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये अभी निकल जाएंगे, ये इनको सजा हो जाएगी, बच जाएंगे? बचना तो नहीं चाहिए। अगर आपकी पार्टी की हुकूमत आ गई तो फिर वो निकाल देंगे उसको। ये सब जो भी कोई खराबी करे उसको कटहरे में तो आना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल, अगर कोई एक अलग बात है कि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ऐसा मगरमच्छ का मुंह है जिसमें कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वाक़तन यहाँ पे अगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा इक़दाम लिया है जो कि कानून सबके लिए बराबर है, उनका व्यू आपको पता है, और उन्होंने कहा जी जो बात गलत है वो गलत है, और ये वाज़े तौर पे। लेकिन साहब एक बड़ी पक्की बात है कि जब तक आपने कानून सबके लिए बराबर नहीं करना, आप लाख कोशिश कर लें, मुल्क ने ना तरक्की करनी है और ना ये सुधरना है। ये जिस जगह पे हम बैठे हैं इस वक्त, इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में, जी मैं आपको बता सकता हूं कि किन किन सरकारी जगहों पर, ग्रीन बेल्ट्स पर ताकतवर सरकारी इदारों ने कब्जा किया हुआ है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। उनकी ग्रीन बेल्ट्स भी रिमूव हुई थी, होनी चाहिए ना, हुई भी थी। ये तो नहीं है कि जो रोड ब्लॉकेट्स थी, जो जहां आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको इस रोड की बात कर, बैसी रोड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगी, और आप इस तरफ जाएंगे, असेंबली की बैक साइड पे भी, असेंबली की हर जगह पे आप देखें ना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और ये देखें, जब ये बेड़ा सर पर उठाया है और ये तहिया किया है कि ये कम वक्त में कोई एलीट है, कोई जो है किसी भी स्टैचर से है, वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखता है, उसका कोई भी जो है अगर कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से उसका होगा तो फिर उसके खिलाफ आम पाकिस्तानी जो है ना, एक आम पाकिस्तानी जिसके पास हुकूमत को जेब में डालने के वसाइल नहीं है, ठीक है ना, बल्कि हुकूमती इदारे उसकी जेब के पीछे लगे रहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए उसकी जेब से पैसे निकाले जाएं।
اس آدمی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ جو ریاست ہے یہاں پر دو قانون ہیں، میرے لیے قانون اور ہے اور یہ جو بڑے بڑے پلازے کھڑے کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قانون اور ہے. نہیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے میر صاحب. اور اسی حوالے سے میرے خیال سے جو حکومت نے اقدام اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل احسن اور اچھا اقدام ہے. اس میں قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی میری ہونی گزارش یہ ہے کہ حکومت نے کون سا اقدام اٹھایا کہ جب ایک وزیر داخلہ نے یا سی ڈی اے نے آپریشن شروع کیا تو وزیر اعظم نے آپریشن رکوا کے انکوائری کمیٹی بنا دی. جب کوئی کمیٹی بنتی ہے تو سمجھ آئی تھی کہ کمیٹی کیوں بن نہیں، رہی ہے. میرے خیال سے وہ کمیٹی جو ہے واضح طور پہ ان کی جو گزارشات ہے جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں جو بائرز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. ہائی کورٹ سے آلریڈی فیصلہ آ چکا، 8 تاریخ تک ٹائم ہے، وزیر اعظم کی رپورٹ جو ہے وہ جمع ہو جانی ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. تو یہ پھر آپ نہیں ایک ہے وکیل ہیں تو پھر اسلام آباد کے جو اصل رہائشی ہیں یہاں کے پرانے لوگ جو ہیں تو ان کے خلاف بھی تو سی ڈی او آپریشن کرتی ہے. ان کے پاس بھی کاغذ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی عدالتوں کے حکم نامے ہوتے ہیں، ان کا گھر گرا دیا جاتا ہے. نہ کوئی اس کمیٹی کے لیے بھی میں بنتی ہے اور نہیں، نہ نہ کوئی وہ کمیٹی کمیٹی سنتا کچھ ہے. بھی نہیں بھی ہوتا. میں کہتا ہوں کہ جو یہاں کے اوریجنل رہائشی ہیں ان کے لیے بھی جو اوریجنل رہائشی ہیں، جو مالکان ہیں، جو ایک حکومت نے اگر ایکوزیشن کی ہے، آپ کو پتہ ہے سیکشن 4 کی ایکوزیشن ہوتی ہے، وہ اگر ایکوزیشن کی ہے تو بالکل وہ قانون کے مطابق ہے. لیکن وہ ایکوزیشن بھی میر صاحب عدالتوں میں چیلنج ہوئی ہیں اور وہ پورا پروسیس جو ہے اس کے گو تھرو آئے روز سی ڈی اے کے کیسز لگے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکوزیشنز یہ نئے جو سیکٹر بنے D12 اس سے آگے چلے جائیں، یہ تو نئے ہے نا، میں پرانوں کی بات کر رہا اور ہوں. پرانوں کی بھی، یہ پیچھے میں پرانوں ملپور. کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ مجھے بالکل ملپور کی آپ نے بات کی، میں بالکل اوریجنل اسلام آباد کا جو ہے اور میں یہ ملپور کی بات آج سے نہیں کر رہا، میں کوئی 8-10 سال سے کر رہا ہوں. ملپور وہ جگہ ہے جہاں پہ 1944 میں قائد اعظم نے گاڑی روک کر کہا تھا ادھر میں بناؤں گا پاکستان کا کیپٹل، ٹھیک ہے، اور ملپور کے لوگ جو تھے وہ ان کے میزبان تھے. اب ان کو نوٹس دیا ہوا ہے کہ نکلو یہاں سے. اور وہاں پہ وہ ایک درخت بھی تھا، کیونکہ آج آپ کے وہ کالم درخت میں ابھی بھی ہے وہاں. آج آپ کے کالم میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے اور میں نے پڑھی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے وہ کالم پڑھا ہے. میر صاحب ایک کمیٹی ان کے لیے بھی، ملپور والوں کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ بنا دیں. لیکن نہیں بنے گی. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس کی انکوائری کروائیں، اس کی بھی ہونی کہ چاہیے. ملپور صاحب والوں ہونی کو نوٹس کیوں دیا گیا ہے. سی ڈی اے نے پہلے ملپور کو ماڈل ولیج کیوں ڈکلیئر کیا، ماڈل ولیج کے خلاف اب کارروائی کیوں کی جا رہی ہے. وہاں پہ آپ نے اس جگہ کو خالی کر کے وہاں کے پرانے رہائش، وہاں پہ 300 سال پرانے قبرستان ہیں، یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے کے قبرستان ہیں. آپ نے وہاں سے لوگوں کو نکال کے ادھر کرنا کیا ہے، یہ بتائیں تو صحیح نا، آپ نے کرنا کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو شفقت وان صاحب تھوڑا سا آپ کی پارٹی کے معاملات پہ بھی بات کر لیں. یہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہم نے جناب تمام ایم این ایز کو اور پارلیمنٹیرینز کو کہا ہے جی کہ کل آئیں اڈیالہ جیل اور حکومت پہ پریشر ڈالیں جی کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے. تو اتنا علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیا یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے؟ میر صاحب بڑی کھلی سی بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں اور وہ ان کی پریشانی جو ہے بڑی جائز ہے، لیکن یہ پریشانی ہم سب کو ہونی چاہیے. کاش انہیں نہ کہنا پڑتا ہمیں، اور ہمیں خود سے ان ساری باتوں کا ادارک بھی ہوتا اور احساس بھی ہوتا. یہ آپ نے جو کاش کہا ہے اس کی پیچھے کیا ہے؟ اس کاش کے پیچھے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو گئی جیل میں. 80% ان کو نظر آ رہا ہے اور اس کی کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے. اس کی آنکھ ضائع ہونے آپ میں اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب مل کے آئے ہیں ان سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 15% مجھے نظر آ رہا ہے اور میری آنکھ میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. 15% میرے صاحب کوئی نظر نہیں ہوتی، وہ آنکھ ضائع ہو گئی ان کی. گورنمنٹ نے ایک مجرمانہ غفلت کرتے ہوئے وہ آنکھ ضائع کروا دی، اور ہمیں شاید جس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا بطور پارٹی نہیں کر سکے. میں تو آپ کے پروگرام میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، میرے دوست بھی ناراض ہوں گے. ہمیں اس وقت ہی بہت زیادہ ریئیکشن دینا چاہیے تھا تاکہ یہ معاملہ وہاں پہ رکتا اور خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جاتا. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں، اور دیکھیں حکومت میں کوئی احساس نہیں ہے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں. کسی بھی ایک عام قیدی کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوا جو عمران خان صاحب اور بشرا بیگم کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ سخت بیمار ہیں اور 6 ماہ سے انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. 14 دن سے زیادہ آپ کسی دنیا کے قانون میں نہیں رکھ سکتے کسی کو قید تنہائی میں. پچھلے 6 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. 4 دفعہ آپ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. کتنے دن وہ کہتے رہے کہ میری آنکھ خراب ہے اور نہیں چیک کروایا گیا، کوئی آئی ڈراپ ڈالتے رہے. جب ضائع ہو گئی تو پھر ڈاکٹر بلا لیا، فائدہ کیا؟ اب ان کے دانت کا ایشو تھا وہ بھی لے کے گئے، پھر ان کو پمز لے کے آئے.
اور بھائی ہمیں بتا تو دیں کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ایشوز چل رہے ہیں. یہ ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کرتے, یہ ہمیں ملوانا بھی گوارا نہیں کرتے, یہ فیملی کو ملوانا بھی گوارا نہیں کرتے. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ بالکل آئی اوپننگ ہے سب کے لیے. اب اس کے بعد بھی اگر ہم نہ نکلے, ہم چپ رہے, تو خدا نخواستہ ہم کوئی بہت بری خبر, بہت بڑی بری خبر سننے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی وکیل ملک صاحب, آپ ملواتے بھی نہیں, کچھ بتاتے بھی نہیں. میر صاحب, صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, میرا بڑا ایک واضح موقف ہے. اور جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب یہ حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے, اور اس وقت ہمارے قائدین جو کہ واقعتاً ایک اتنی پرولونگ میڈیکل ہسٹری تھی ان کی, عرض قلب میں مبتلا رہے, دیگر ان کی ایشوز بیماریاں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں, اس پہ انہوں نے سیاست کی. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور ان کو بیسٹ سے بیسٹ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. یہاں پہ پہلے آپ کو یاد ہوگا, آپ یہ کہہ رہے ہیں عقیل ملک صاحب؟ جی بالکل ریورس کر کے دیکھ لیں آپ پروگرام آج کا, آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ آپ نے پہلے کہا کہ 80% جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے, پھر آپ نے کہا نہیں 15% نظر آ رہا ہے. سوری, میں نے کہا 80% ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے, آپ کیوں غلط بات کر رہے ہیں؟ 100 میں سے 80% اگر نکال دیں تو پیچھے 20 بچتے ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ 15% جو ہے اب ان کو صرف نظر آ رہا ہے, تو 5% اور کدھر گئے؟ میں تو چاہوں گا آپ 5% آپ کریں, آپ 5%, آپ 20 کر لیں, لیکن خدا کا خوف کر لیں. نواز شریف جب قیدی تھا تو ڈاکٹروں کا پینل بنتا تھا, ڈاکٹر عدنان بھی ہوتا تھا. ڈاکٹر عدنان کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ان کا اپنا اور 20 ڈاکٹر بیٹھتے تھے. آپ کیوں نہیں ان کو ان کے پرسنل ڈاکٹر کو ملنے دیتے؟ وہ کوئی سیاست کریں گے؟ شفقت صاحب, آپ کے پرسنل ڈاکٹر شفقت صاحب, آپ اتنی اونچی بول رہے ہیں, آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا. مجھے ہو جائے میر صاحب, میری بات سنیں, اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے ذاتی معالجے, تو اس سے بہتر ہے میرے ساتھ ہو جائے. مجھے تو دیکھیں جی, میرا لیڈر ہے اور میں عمران خان صاحب کی وجہ سے اسمبلی میں ہوں, ادروائز میں تو کبھی بھی نہ آ سکتا اسمبلی میں. میں ایک عام آدمی ہوں, اور ایک عام آدمی اسمبلی میں آیا ہے عمران خان کی وجہ سے. میں آواز بلند نہ کروں تو میں اور کیا کروں؟ میرا ضمیر جو ہے مجھے روز ملامت کرتا ہے کہ میں چپ بیٹھا ہوں. اب ان سے جواب لینے دیں. میں میری اگر گزارش اگر سن لیں, میں اس پہ بڑا ایک واضح طور پہ آپ کو بتاؤں. ان کو انجیکشنز لگے, 2 کہ 3 انجیکشنز لگے, ان کا معائنہ ہوا, وہاں پہ ٹیم گئی, اور وہاں پہ دونوں بشرا بی بی کو بھی جب یہ انہوں نے تکلیف ظاہر کی, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ آنکھ کا ایشو ہے, جو کہ ایک نارمل چیز ہے, عمر کے اس حصے میں ہو جاتا ہے, یہ کہ ایک نارمل بات ہے, پروون بات ہے کہ میڈیکلی آپ کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب ایج فیکٹر ہوتا ہے, اس ایج کے حصے میں آپ آتے ہیں یا اس ایج بریکٹ میں آتے ہیں, تو یہ چیزیں ایک نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں 23-24 کو ان کا ایک دوبارہ چیک اپ ہوا, ٹریٹمنٹ ہوا, وہ بالکل ٹھیک ہیں. ان کے اپنے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر جو آخری ملاقات کر کے گئے, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں, ہی از ان ہائی اسپرٹس اینڈ ہی از اسٹرانگ. اور یہ ایسا نہ کریں, آپ فیکٹس کو نہ جھٹلائیں. یہ بیرسٹر سلمان جو انہوں نے کہاں پہ دی ہے, انہوں نے آپ بتا دیں جی. اب اس طرح ہے کہ پھر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے بات کر لیں گے. بالکل, میں بات کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ مجھے آنکھ میں سے 15 یا 20% نظر آتا ہے, میری آنکھ ضائع ہو چکی ہے. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. عقیل ملک صاحب, آپ کا بھی شکریہ. اور اس معاملے پہ ہم بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.